बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ों, बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी नफ्सियाती सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। लाज़मी बात है कि लॉकडाउन की वजह से हम अपने प्यारों के साथ नहीं मुलाकात कर सकते। हम अपने घरों में बंद हैं। कई लोग हमारे घर वालों में से शायद बीमार हैं और ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, जिसे हम स्ट्रेसफुल वक्त है कह सकते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, लेकिन ये है कि आजमाइश में अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। इसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इसके साथ कैसे पेश आते हैं। इस टॉक में सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आप इस गोल दायरे को देखें, इसमें मैंने 5 टॉपिक दिए हुए हैं। इसको हम कहते हैं लाइफ बैलेंस व्हील। इसमें इसके साथ हम अपने आप को आजमा सकते हैं कि हमारी लाइफ जो हमारी ज़िंदगी किस हद तक बैलेंस में है। इसमें 5 बुनियादी हिस्से हैं। अगर ये हिस्से बैलेंस में हो तो हम अपने आप में आफियत और खुशी और जिसे हम वेलबींग कहते हैं, दुरुस्त होने का, हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो सबसे पहले जिसे हम कहते हैं सोशल कनेक्शन, यानी कि रिश्तेदारियाँ, दोस्ती, लोगों से मिलना जुलना। आजकल लाजमी बात है, लॉकडाउन है, हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कंट्रोल, जहाँ पे हमारा अपना कब्ज़ा है या हम उस पर हमारा कोई कंट्रोल है, उस पर हम आजकल हम महसूस करते हैं कि कई चीज़ों के ऊपर हमारे पास कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ये हकीकत है कि हर चीज़ पर अल्लाह ताला का ने काबू पाया हुआ है और हमेशा अल्लाह ताला की ही अज़मत है। लेकिन फिर भी इंसान अपने दिमाग में ये सोचता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, शर्ते कि मेरे काबू में ये बात हो। लेकिन हमारे काबू में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तीसरी है अनप्रडिक्टेबिलिटी, यानी कि हमें ये नहीं मालूम कि घंटे के बाद, दिन के बाद क्या हालात होंगे। इसके साथ भी अक्सर हमें स्ट्रेस पैदा होती है। चौथा यह है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या मायने है, अल्लाह ताला ने हमें इधर किस लिए भेजा है। आजकल रमज़ान शरीफ का महीना है और इसमें शायद अल्लाह ताला ने हमें ये आजमाइश सब भेजी है क्योंकि हम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हैं और ये मुश्किल शायद हम किसी और वक्त पे सह ना पाते। और पांचवा ये है कि हम अपना किस कदर ख्याल रखते हैं। हम अपने जिस्म का, अपनी रूह का, अपनी नफ्सियात का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते। और लाज़मी बात है, जब पूरी फैमिली घर में है, घर पे हो, उनको संभालने की ज़िम्मेदारी हो, और बिल्कुल वक्त ना हो, दिन में बच्चों ने स्कूल का काम भी घर से करना है, घर के काम बढ़ जाते हैं, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, तो अपना ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है। तो यह मुझे ये तस्वीर बहुत पसंद है। इसमें देखो बच्चों को, किस छोटे से बेबी को किस कदर प्यार कर रहे हैं। तो ये कि हमारी ये एक इंसानी बुनियादी ज़रूरत है कि हम दूसरों को प्यार करें, हाथ मिलाएं जब भी दें, अच्छी तरह से पेश आएं। ये एक बुनियादी ज़रूरत है। और आजकल जो है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। हमें ये भी मालूम है स्टडीज़ से कि जो लोग मुसलसल अकेलापन महसूस करते हैं या जिनके दोस्त अहबाब नहीं हैं, उनमें जो मौत है वो 14% जल्दी अल्लाह ताला भेज देते हैं। यानी कि उनके लिए एक क्रॉनिक स्ट्रेस है और स्ट्रेस जो उनके बायस से मौत बन जाती है। ये कि अल्लाह ताला के हमें हर वक्त शुक्रगुजार करना चाहिए, होना चाहिए। कई रिश्तेदार हैं जिनके साथ हम बात नहीं करते, घर वाले हैं, नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, लेकिन ये शायद अल्लाह ताला ने हमें मौका भेजा है कि हम इस वक्त सबको माफ़ कर दें और अपने रिश्ते नाते दोबारा से ताज़ा कर लें और उनमें उनको मोहब्बत से हम एक दूसरे के साथ पेश आएँ। ये कि 3M फ्रेंड्स एंड फैमिली वो लोग हैं जिनको हम रात भर या किसी भी वक्त हम उनसे बात कर सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, चाहे माली हो, चाहे किसी किस्म का मशवरा हो, चाहे नसीहत चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे उर्दू में कहा जाता है, इंसान इंसान का दारू है, और ये वाकई ही हकीकत है कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, हमारे लिए
درست رشتہ داریاں، اچھی رشتہ داریاں اور دوستیاں بہت ضروری ہیں۔ یہ ہے کہ چاہے ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے لیکن ہمارے دل پھر بھی قریب ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے شوہر کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں، ان کی نفسیاتی ضروریات کو ہم پورا کریں اور وہ ہماری کو پورا کریں، تاکہ ہم سب ایک بابرکت گھر بنا سکیں انشاءاللہ۔ تو یہ اس کا حل کیا ہے؟ فی الحال تو اس کا پولیٹیکل طور پہ تو کوئی حل نہیں ہے، اللہ کے کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سچویشن کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی اہم چیز ہے، ہمیں اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو سب سے یہ ہے کہ ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ ہم اپنی فیملی سے کس وقت ملیں گے، ہمیں ڈائری میں لکھنا چاہیے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس فون یا آئی پیڈ کی فیسلٹی ہے۔ کئی جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، پرانے موبائل ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی موبائل پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں، ان کو یہ بھی آپ بتا دیں گے کہ کیسے آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے کہ فیس ٹائم کرنا ہے، کہ آپ نے کوئی ایپ استعمال کرنا ہے جیسے کہ زوم کا ایپ ہے، اور اس میں آپ اپنے یعنی کہ بلکہ پورے خاندان کو بھی، کافی ساری فیملی کو آپ ایک ٹائم میں مل سکتے ہیں۔ آپ افطاری ایسے کر سکتے ہیں، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دکھا سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا پہنچا سکتے ہیں، ان کے دروازے پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ والدین کا خاص حق ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں احسان سے پیش آنا چاہیے۔ اس کی اس کے دو حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جیسے پیرنٹس بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں کئی کمزوریاں آ جاتی ہیں اور ان کی صحت اتنی اچھی نہیں رہتی، اس لیے ہمیں اپنے ایکشنز کے لیے ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ اگر ہم جا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے وہ بیمار تو نہیں ہو جائیں گے، ہم اس چیز کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہم ان کی زندگی ہیں، اگر ہم انہیں نہیں ملیں گے تو ان کی زندگی بے مقصدی ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریس ہو جائیں گے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمیں بیلنس ڈھونڈنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹس کی صحت قدر ٹھیک ہے ہم انہیں جا کے ضرورت کے تحت مل سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ملیں کوشش کریں کہ آپ گھر کے اندر یا کسی کمرے میں نہ بند ہوں، آپ باہر گارڈن میں یا سڑک پہ مل لیں اور آپ 2 میٹر کا فاصلہ رکھ لیں، اور اپنی وزٹ کو زیادہ طویل نہ رکھیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کے کوئی خاص رشتہ دار آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، آپ ان کے کیئرر ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ضرورت کے تحت جائیں، آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، آپ گلو استعمال کریں، جیل استعمال کریں، اگر ماسک استعمال کر سکتے ہیں ماسک استعمال کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کنٹرول یا قبضہ یا قابو، جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایلن لینگر مشہور سائیکالوجسٹ ہے، اس نے کہا کہ دنیا بدلتی جا رہی ہے لیکن جو ہمارا دماغ ہے وہاں کا وہی ہی ہے۔ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت لاس آف کنٹرول محسوس ہوتا ہے جب ہم اس دنیا کے ساتھ نہیں چلتے اور ہمیں لگتا ہے ہم نے ویسے کے ویسے ہی رہنا ہے، لیکن یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے۔ دنیا ایک بدلتی ہوئی چیز ہے، آج کل جیسا نہیں ہے اور کل آج جیسا نہیں ہوگا۔ تو جب ہم باہر کا کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ذرا شکر ہے کہ کم سے کم اب ہمارے ہاتھ میں ڈرائیونگ سیٹ نہیں ہے، ڈرائیونگ ویل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ ہماری حفاظت کریں اور ہم مکمل طور پہ توکل و یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رحم سے پیش آئیں گے۔ تو یہ توکل جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں انٹرنل سیلف کنٹرول حاصل کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم صرف اپنے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اس میں ہم اپنی روٹین کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، جو چیزیں ہمیں پسند ہیں ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور اپنی فیلنگز کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ تیسرا یہ انپریڈکٹیبلٹی، یہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے آگے کیا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کو کل کا نہیں پتا، مہینے کا نہیں پتا، 6 ماہ کا نہیں پتا، یا رات تک کا نہیں پتا۔ جب ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے تو ہمیں انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی اور گھبراہٹ، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مستقبل کے لیے تیاری نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہے کہ زندگی میں
माफ़ कीजिए, हर जो रूह है वो मौत का जायका लेगी। ये है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ है जो दर हकीकत है और वो है मौत। और इमाम गज़ाली ने फरमाया है कि वो जो अल्लाह ताला से मिलने से नफ़रत करता है, अल्लाह ताला उससे मिलने से नफ़रत करते हैं। लेकिन वो आदमी जो कि मौत से नफ़रत नहीं करता, ना ही अल्लाह ताला से मिलने से नफ़रत करता है, लेकिन वो सिर्फ इस एक खौफज़दा है कि अपने गुनाहों की तहत वो अल्लाह को नहीं मिलेगा। वो उस आदमी के बराबर है जो कि किसी मीटिंग के लिए उसको देर हो गई है, क्योंकि वो तैयारी में ही गुमशुदा हो गया कि किसी न किसी तरीके से उसका रब उससे राज़ी हो जाए, लेकिन वो मिलने से परेशान नहीं हो रहा। जो आदमी तौबा गुज़ार है वो हर वक्त इस मुलाकात की तैयारी में है और उसके दिल में और कोई परेशानी और कोई सोच नहीं है। तो इसका क्या हल है? सबसे पहले जैसे मैंने फरमाया कि तवक्कुल बहुत ज़रूरी है कि हमें अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ताला इसकी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी खैर करेंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मौत हमारा ख़ात्मा नहीं है, बल्कि इस ज़िंदगी के बाद अगली ज़िंदगी की शुरुआत है। और हमें हर वक्त अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारा दिमाग है वो इधर उधर भाग जाता है, उसको काबू कर लेना चाहिए, और ये हमारे पास की बात है। जब हम माइंडफुलनेस पे अमल करते हैं, यानी कि हम सोचें क्या इस वक्त हम कहाँ पे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है। इसके साथ हम मेडिटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि उसके साथ हमारे दिमाग पे काबू आ जाता है और हमारी सोच जो है उस वक्त फोकस में आ जाती है। ये जो दिमाग का इधर उधर भागना, ये हमारी सबसे मुश्किल चीज़ है। लेकिन नमाज में भी जब हम खड़े होते हैं, जब हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, हमें चाहिए कि हम उस सोच को आहिस्ता से और फौरी सही जगह पर ले आएं। और आखिर सबसे ज़रूरी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये सूरह रात की आयत है, और ये है कि जब हम जिक्र फरमाते हैं, इसमें हमारे दिलों को वाकई ही सुकून मिलता है। इसके बाद यह है ऑप्टिमिज्म, यानी कि जिसे हम होप कहते हैं, कि उम्मीद के जो मुश्किल वक्त है वो गुजर जाएगा और अच्छा वक्त फिर से आएगा। हमें ये मालूम है कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, एक दिन दूसरे दिन की तरह नहीं है। बादशाह फ़कीर और फ़कीर को बादशाह होने में कोई वक्त नहीं लगता, सारी अल्लाह ताला की रज़ा से जो भी है वो होता है। तो ये कि हमें अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर जो है पर्दा उठ जाता तो आप वैसे ही चीज़ें चाहते जैसे कि हैं, यानी कि आप कोई तब्दीली ना चाहते। तो इसमें भी क्या पता है कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमें दी हुई हैं, किस कदर बला से बचाया हुआ है, और ये सारा अल्लाह ताला का करम है, लेकिन ये हमारी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं हैं। और सही मुस्लिम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन है उसके तमाम जो अहवाल हैं उस सब में बेहतरी है। अगर उसे कुछ अच्छाई पहुंचती है तो वो शुक्रगुजार हो जाता है, इसमें उसके लिए अच्छाई है। अगर उसे कुछ नुकसान पहुंचता है तो वो सब्र और तहम्मुल के साथ पेश आता है, और इसमें भी उसके लिए अच्छाई है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना, और इस कदर शुक्रगुजार होना कि आपको कुछ बुरा ना दिखाई दे। अल्लाह ताला के बारे में आप हुस्न ज़न रखें, और आप जर्नल लिख सकते हैं, आप किताब डायरी लिख सकते हैं, उसमें रोज़ाना आप तीन चीज़ें लिख सकते हैं जिनका आप शुक्र अदा करना चाहते हैं। और कोशिश करें उसमें आप आजमाएं कि आज कोई नई चीज़, कुछ डिफरेंट, कुछ आपने आजमाया है कि कुछ फ़र्क है किसी चीज़ में, तो अगर आप लिखें तो आपके दिमाग को वो फ्लेक्सिबल रखता है। ये कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम पे कायम रखा है और हमें ईमान की नेमत अता फरमाई है, क्योंकि जिन लोगों के पास ईमान नहीं है, मुझे तो पता नहीं कि वो इसको कैसे कोप कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह ज़ारियात में फरमाया है
کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، لیکن ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک دوسرے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں تھوڑا تھوڑا فرق رکھا ہے. ہر انسان کو مختلف کوالٹیز ادا کی ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کر سکیں اور ہم دنیا میں کوئی اچھے کام کر سکیں. وکٹر فرینکل جو کہ ایک نیورولوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مین سرچ فار میننگ، یعنی کہ انسان جب اپنے زندگی کا مقصد طلب کرتا ہے. اس نے بتایا ہے کہ جو لوگ ایک مقصدی زندگی گزارتے ہیں ان میں زیادہ کرائم، ڈرگ ایڈکشن اور ڈپریشن کے مسائل ہیں. دوسرا اس نے بتایا ہے کہ جو لوگ ہولوکاسٹ میں تھے، یعنی کہ جو لوگ یہودی تھے اور وہ آسٹریا میں کیمپس میں پھنسے ہوئے تھے، ان میں سے جو لوگ امید رکھتے تھے کہ آگے انہوں نے کچھ زندگی میں حاصل کرنا ہے، کچھ انہوں نے عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کا کچھ مقصد ہے، ان لوگوں کے بچنے کے چانس زیادہ تھے ان لوگوں کی نسبت جنہوں کا کوئی مقصد نہیں تھا. تاکہ ہمارے لیے کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو رمضان شریف کا خاص بابرکت مہینہ ہے. اس میں ہم عبادت میں مشغول ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طاقت دیتے ہیں کہ ہم کئی قسم کی مشکلات کا آسانی سے سہ لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ بھی خاص موقع ہے لاک ڈاؤن میں کہ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے طلب کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور ہم اپنے اندرونی مقصد کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ٹیلنٹ، کیا کوالٹیز دی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ہم دنیا کو، انسان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقصد کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ کنیکٹ کر کے روزانہ اس پہ تھوڑا سا عمل کریں. اس کے ساتھ ہمیں کافی زیادہ عافیت محسوس ہوگی انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی کی طرف نیکی کر سکتے ہیں، کچھ صدقہ دے سکتے ہیں. ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گولز کو اور بھی بڑھا دیں. یہ ہے سیلف کیئر، اپنے آپ کا خیال رکھنا. یہ جو میں نے سلائڈ دی ہوئی بتاتا ہے کہ جو لیڈیز گھر سے کام کر رہی ہیں لاک ڈاؤن کے دوران، ان کے اوپر کتنی قسم کی اسٹرین ہے. ان کے پاس بالکل سانس لینے کا بھی وقت نہیں ہے، نہ ہی وہ کام ٹھیک طرح سے مکمل کر سکتی ہیں، نہ ہی وہ بچوں کا صحیح طرح سے خیال رکھ سکتی ہیں. فون پہ جاتی ہیں تو بچوں کو چپ رکھنا پڑتا ہے، کبھی وہ کھانا پکا رہی ہیں، کبھی صفائی کر رہی ہیں، کبھی میٹنگز اٹینڈ کر رہی ہیں، کبھی بچے رو رہے ہیں، کبھی ان کی اسکولنگ کر رہی ہیں. ان کے لیے کافی مشکل وقت ہے اور یہ اس وجہ سے ان کے لیے اپنا خیال رکھنا، اپنا نفسیاتی اور جسمانی خیال رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر بھیجا ہے کہ ہم ان کی ریپرزینٹیو ہوں، ان کا دین پھیلائیں، پھر ہمارا کام جو ہے، ہمارا مقصد بہت اہم ہے اور ہماری اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. اور کوئی بھی جو اہم چیز ہے یا خاص چیز ہے اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خاص خیال رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ 1 گھنٹہ اس کے رکھو، گھنٹہ اس کے لیے رکھو. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ریگولر طور پہ آرام لینا چاہیے. اس میں یہ نہیں کہ ہم بستر میں جا کے خالی سو جائیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کام بھی کریں، عبادت بھی کریں، کھیلیں بھی اور آرام بھی فرمائیں. اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اکیلے پن کے لیے بھی تھوڑا سا وقت رکھیں اور یہ ہم صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم ایک ٹیم کی طرح کام اختیار کریں. یعنی کہ جو شوہر ہے وہ بیوی کو سپورٹ کرے، بیوی شوہر کو سپورٹ کرے، تاکہ دونوں کو تھوڑا سا وقت دن میں مل جائے کہ وہ نہ صرف عبادت کر سکیں لیکن وہ اپنے آپ میں آرام سے سانس لے سکیں، سکون پا سکیں اور تفکر کر سکیں. اور یہ کرنے کے لیے باؤنڈریز رکھنی، حدود رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پیرنٹس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے اور کس حالت میں ڈسٹرب کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہفتے میں 1 یا 2 بار آپ ٹائی چی یا یوگا کر سکتے ہیں. کئی قسم کی آن لائن ویڈیوز آ رہی ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے آپ کی انرجی جو ہے، آپ کی طاقت، آپ کی ہمت جو ہے ری سیٹ ہو جاتی ہے.
اور آخری چیز یہ ہے آپ اپنا خیال رکھیں، یعنی کہ اپنے کپڑوں کا، اپنی صفائی کا. جب اگر آپ صبح اٹھ کے سارا دن اپنے پجامے گھر سونے والے کپڑوں میں وقت گزار دیں گے تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ آپ نے دن میں کچھ نہیں حاصل کیا. لیکن اگر آپ اٹھ کے صاف ستھرے ہو کے اپنے کپڑے بدلیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک تو آپ شیشے کے آگے اچھے لگیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ میں اچھے کام کرنے کی قوت آئے گی انشاءاللہ. یہ جو چارٹ ہے یہ کرونک سٹریس کے بارے میں ہے. تھوڑی سی سٹریس جو ہے ہمارے لیے مفید ہے، اس کے ساتھ ہمیں امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے اور ہماری پرفارمنس جو ہے بہترین ہو جاتی ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس سٹریس میں مسلسل رہیں تو کچھ وقت کے بعد جو ہے ہم بالکل اوور لوڈ ہو کے بریک ڈاؤن ہو جائیں گے اور ہم کسی قابل نہیں رہیں گے. اسٹریس کا یہ ہے کہ اگر ہم اس میں اڈیپٹ نہ ہو سکیں، اپنے آپ کو تبدیل یا ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس اسٹریس کے تحت ہم پھنس جائیں گے. تو جو ہیلتھی باڈی ہے، ہیلتھی مائنڈ ہے، یعنی کہ صحت یافتہ، اس کو چاہیے کہ وہ ایلوسٹیسس حاصل کرے. اس کے لیے اڈیپٹیشن یعنی کہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا اور حالات کے ساتھ بدل جانا بہت ضروری ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ کو ایسے ٹریگر ملتے ہیں جن کو ان کا تصور ہم نے نہیں کیا ہوتا. اس کے علاوہ بیلنس، ہر چیز میں یہ مہینہ ہے ہی بیلنس کا، اور یہ کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیلنس پا رہے ہیں، اسکول میں بیلنس پا رہے ہیں، عبادت میں بیلنس پا رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سے ریسیٹ کر کے شروع کر سکتے ہیں. آخر یہ ہے کہ ہر چیز کا ہمیں حساب کتاب رکھنا چاہیے، اور نہ صرف عبادت کا اور کردار کا، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کیسے گزار رہے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب کتاب رکھنا چاہیے، تاکہ ہم جب یہ معلومات حاصل کرتے ہیں ہم تبدیلی شروع کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ انہوں نے زندگی اور موت ہمیں آزمانے کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہم میں سے کس کے اعمال سب سے بہتر ہیں. اور سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا. اس امتحان میں ہمیں خوف، بھوک، مالی نقصان اور ہماری جو رزق ہے اس میں کمی، اور ہمارے جو پیارے ہیں ان کی موت، یہ ان ساری چیزوں میں ہمیں آزمایا جائے گا. اور واقعی ان سب چیزوں میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اور جو انبیاء علیہ السلام بھی تھے وہ بھی اس وقت تک آزمائے گئے تھے جب تک انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں پہ ہے. وہ بالکل کرش ہونے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت قریب ہے. پھر جب ہم سٹریس محسوس کرتے ہیں اس پہ ہماری جو موڈ ہے اور ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی کچھ سٹیپس بتاؤں کہ ایموشنل ہائیجین کے بارے میں، یعنی کہ اپنی نفسیاتی صفائی کرنے کے بارے میں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی سے ہمیں بدبو آتی ہے ہم اس کے نزدیک نہیں جاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ ان کے منہ سے لہسن یا پیاز کی اسمیل نہ آیا کرے. لیکن یہ جب کسی کا کردار اچھا نہیں ہوتا، ان کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، وہ اس بیڈ اسمیل سے بھی بدتر ہیں، اور ہمارا دل نہیں کرتا کہ ان سے ہم دوبارہ ملیں. ہم جب ہمارا موڈ ٹھیک نہیں رہتا ہم اپنی فیملی کو دور کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہمارا موڈ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. ہماری ایموشنز جو ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اوپر قابو پائیں. اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں انہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہمارے کردار کو سب سے زیادہ پرفیکٹ کریں. ہم اپنے آپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، یہ بھی ہماری پرسنل ذمہ داری ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں فرمایا ہے کہ سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے حال کے ساتھ بہتر ہیں. تو یہ ہے کہ گھر میں ہمارے سب سے زیادہ مشکل ہے کہ ہم اپنا کردار اچھا رکھیں، کسی کے ساتھ غصہ نہیں کریں، موڈ نہ دکھائیں، زبردستی نہ کریں، ظلم نہ کریں. لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں مسکراتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن صحیح امتحان یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. آج کل لوگ لاک ڈاؤن میں کافی زیادہ مشکلات ہیں. کئی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، پریشانی ہے، کچھ لوگ اپنے گھر والوں پہ ظلم کرتے ہیں، وائلنس ہے، لڑائی جھگڑا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ہمارے سچے کردار کا امتحان ہے.
اور اس امتحان کے تحت ہم اپنے آپ میں بہت ساری بہتری لا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے ایموشنز کو پہچانتے تھے اور وہ شیئر بھی کر سکتے تھے اور ان پہ عمل بھی کر سکتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ دوسروں کی ایموشنز اور فیلنگز کو بھی جلدی سے پہچان لیتے تھے۔ فرض کیجیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ گر گیا تو اس وقت بھی جو تھا انہوں نے پوری کاروان کو روک دیا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈنے دو۔ لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہے، خالی نیکلس ہے، خالی عورت ہے، لیکن وہ یہ سمجھ گئے کہ عائشہ دلانی کا یہ نیکلس بہت پیارا تھا، ہار پیارا تھا، اور یہ ان کے لیے ایک ضروری چیز تھی، اور یہ نہیں انہوں نے امبیرسمنٹ فیل کی یا شرم محسوس کی کہ وہ اپنی بیوی کی وجہ سے روک رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو پہلے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ اس کی ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے آپ کو جان لینا چاہیے، ہمیں مراقبہ فرمانا چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں، ہم اپنے ایکشن، اپنے موڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کہ ہم اپنا خیال رکھیں، سیلف کیئر، جسے میں نے پہلے کہا تھا، اپنے اکیلے پن کا وقت اور اپنے آرام کا وقت، اپنے کھیل کا وقت۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں آرام کا وقت چاہیے جس میں ہم میڈیٹیشن کر سکتے ہیں یا کھیل سکتے ہیں، یا کچھ بنا سکتے ہیں، بیکنگ، سوئنگ وغیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ پیار کریں اور فیملی کے ساتھ کھیلیں، نہ صرف انہیں کہیں کہ صفائی کرو، پڑھو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، لیکن ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ اچھی طرح سے وقت گزارنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس حالت میں ہم غفلت نہیں گنے جاتے ہیں، ہم غافل نہیں ہوتے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچان لینا چاہیے، ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم اندر کیسے محسوس کر رہے ہیں، ہمارے کیا احساس ہیں، اور پھر ہمیں یہ اسکل حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اس کو الفاظ میں بیان کر سکیں اور دوسروں کو اچھے طریقے سے بتا سکیں کہ ہم کیسے محسوس کر رہے ہیں۔ آخری ٹپس یہ ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا آپ کو سائیکولوجیکل تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے جیسے غصہ آتا ہے، اس میں آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، آپ کا منہ گرم ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، ایسی کئی چیزیں ہیں، تو آپ کو فوراً یہ پہچان لینا چاہیے کہ اس وقت آپ کی ایموشنل حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کی سیلف کیئر پریکٹس کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، میڈیٹیشن وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی جو سائیکولوجیکل پین ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو ٹرین کیا ہوتا ہے کہ اس درد کو کیسے کنٹرول میں لانا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، آپ یہ جان سکتے ہیں کل انشاءاللہ نیا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی نئی نعمت ہے، اور جو بھی مشکل وقت ہے وہ مشکل پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہم اس سے حاصل کرتے ہیں وہ وہاں پہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم کچھ سے حاصل نہیں کریں تو واقعی ہم بالکل غافل ہیں اور یہ ہمارے نقصان دہ ہے، لیکن اگر ہم اس سے کچھ سیکھ لیں تو شاید یہ ہمارے پاس سے رحمت ہو جائے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جو سوچ ہیں، جو لوگ سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہی سیم ایک ہی سوچ کو سوچتے جاتے ہیں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں سوچ میں، اور کہتے ہیں میں سوچ کو کیسے بند کروں، میں سوچ کو کیسے روکوں۔ تو اس میں یہ کہ میڈیٹیشن بہت فائدہ مند ہے، وہ دماغ کو ٹرین کرتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے روکنا ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ اٹھ کے کوئی اور کام کر لیں، جیسے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ واک کے لیے جا سکتے ہیں، آپ اپنی ایکٹیویٹی کو بدل لیں، کوئی پزل کر سکتے ہیں، کوئی اور چیز جس میں آپ کا دماغ جو ہے مصروف ہو جائے۔ چوتھی یہ چیز ہے امپاورمنٹ، یعنی کہ آپ اس چیز کو نہ سوچیں کہ جو وقت گزر گیا ہے، آپ آگے سوچیں کہ میں نے اس کے بارے میں اب کیا کرنا ہے، اور اپنے لیے اپنے گول اختیار کر سکتے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان شریف جو ہے یہ ہے ہی مہینہ سیلف کنٹرول کا، اپنے ڈسپلن کا، اپنی تربیت کا، اور یہ اپنے موڈ، اپنی نفس کے اوپر قابو کرنے کا مہینہ ہے۔
تو یہ مجھے امید ہے آپ کو اس میں کچھ ٹپس ملی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ ان کا فائدہ ہوگا. اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچے پلیز یہ کلپ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. شاید ہی میری آخری ٹاک ہوگی رمضان شریف میں، کیونکہ آگے آخری 10 دن آ رہے ہیں اور ہم سب کو عبادت و توبہ کی ضرورت ہے. اچھا، دعا میں یاد رکھیے گا. مع السلامہ.